अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास फिर से हाजिर हुई हूँ एक नए नावल के साथ जिसका नाम है नी मैं कमली हाँ बाय नबीला अज़ीज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये नया नावल नी मैं कमली हाँ। पारो और कहीं टिक कर बैठ जाए ये हो ही नहीं सकता, और वो किसी का इंतज़ार भी करे नामुमकिन, और इस पे एक और क़यामत कि वो अपनी भूख और नींद भी बर्दाश्त करे। तौबा, कभी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। पारो के मिजाज आशना पारो के बारे में ऐसे ही गुमान रखते थे, मगर आज उनके ख्याल के बरक्स वो मुतवातिल 4 घंटों से एक ही जगह बैठी हुई थी और इंतज़ार भी कर रही थी। इस पे तीसरी क़यामत ये कि उसे भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, फिर भी वो बर्दाश्त के मराहिल तय कर रही थी। उसका कोई मिजाज आशना देख लेता तो यकीनन गश खा जाता और सबसे पहले यही सोचता कि ऐसी अनोखी बात हो गई है जिसने पारो जैसी अथरी और बेलगाम चीज़ को लगाम डाल दी है। लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि पारो की आंखों के सामने इस वक्त भी अपने माँ के जुड़े हुए हाथ लहरा रहे हैं और इल्तिजाइया आंसू बह रहे हैं जो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर कर रहे थे, वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उसे इस तरह मुजस्मा बनकर बैठने पर मजबूर कर सकती थी। वरना तो वो कब की अपनी मनमानी करके अपने आप को इस अजाब से निजात दिला चुकी थी। उसे भारी कामदार लहंगे और जेवरात से वहशत हो रही थी। उस पे मेकअप से उलझन का एहसास मज़ीद तबीयत को बेजार कर रहा था, मगर वो इसे बेजारी के बावजूद रात के इस पहर भी सब्र ज़ब्त किए बैठी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और जिस शख्स के लिए ऐसा किया जा रहा था वो अभी तक कमरे में तशरीफ़ नहीं लाया था और अभी भी दूर दूर तक कोई असाल नहीं थे। पारो अपने सरकश दिल को उल्टी सीधी बातें सोचने से बाज रखती अपनी ही कलाई में खनकती चूड़ियों को उंगलियों से छेड़ रही थी कि उसे आहट का एहसास हुआ। इसने चौंक कर दरवाज़े की सिमत देखा, मगर दरवाज़ा अभी भी बंद था। ये आहट इसका वहम थी और इसने एक बार फिर मायूस होकर चेहरा झुका लिया। मायूसी उसे उसी के ना आने से नहीं हो रही थी, मायूसी उसे अपनी हालत पे हो रही थी, क्योंकि वो अपना हुलिया तब्दील करना चाहती थी, अपने आप को आज़ादी दिलाना चाहती थी, और जब तक वो ना आता बकौल बड़ी आपा के उसे इसी हुलिये और अंदाज में रहना था। मलिक साहब, शुक्र अदा करो कि पारो आज मजबूर है, वरना वो मुठियाँ भेजकर बड़बड़ाई और आखिरी लफ्ज़ को ज़रा लंबा खींचकर लब भी भींच लिए थे। पारो के अंदर गुस्से का जहर भी भर रहा था। वो बल खा रही थी और एक अजीब सी आग थी जो उसे ना चाहते हुए भी सुलगने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि सुलगने के बाद शोलों का अमल शुरू होता, दरवाज़ा खोला गया और चंद सेकंड्स बाद बंद कर दिया गया। कदमों की चाप से ही आने वाली हस्ती की सर्द महरी का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। 2 मिनट के वक्फे से दूसरी सर्द महरी का मुजाहिरा हुआ। क्या दिन भर दुल्हन बनने का शौक़ पूरा नहीं हुआ जो रात के 3 बजे भी इतने ज़ोको शौक़ से तैयार बैठी हो। पारो एकदम तड़पी, क्योंकि ये सर्द महरी नहीं, जहर में बुझा हुआ हकारत अमेज़ नश्तर था जो वो इसके वजूद में उतार चुका था। तकलीफ़ तो होना ही थी। इसी तकलीफ़ के बाइस उसने बराह रास्त गर्दन मोड़कर मलिक अज़मेर हयात को देखा था। वो सोफ़े पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। आपको शायद अंदाज़ा नहीं मलिक साहब, कुछ मजबूरियां देखने वालों को शौक़ नज़र आती हैं, लेकिन वो शौक़ नहीं होती, मजबूरियां ही होती हैं। उधार रखना उसे भी नहीं आता था, खड़े खड़े हिसाब चुकाती थी। इस कमरे से बाहर तो मजबूरी का बहाना मान सकता हूँ, लेकिन अंदर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अभी तक बांध रखा है। मलिक अज़मेर का लहजा इस्तेहज़ाइया था। पारो के तलवे से लगी और सर पर भुजी थी। इसने तिलमिलाकर रुख इसकी सिमत फेरा। पारो, मेरे जुड़े हाथों की लाज रखना, कोई कुछ भी कहे तुझे हर हाल में चुप रहना है। देख, माँ बाप की इज्जत अब तेरे हाथ में है। दूसरे पिंड जाकर हमारे सर पे खाक ना डलवाना, हम पहले ही। पारो की ज़ुबान पे आए जलते सुलगते तेज़ अल्फाज यकदम सर्द पड़ गए। माँ की इल्तिजाएं दोबारा कानों में गूंजने लगी और मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल आते ही उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि उन्हें वो पहले ही एक धचका लग चुका था। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, अगर सुबह तक इसी तरह बैठने का इरादा है तो सोफ़े पे चली जाओ। इसने चौंक कर देखा।
وہ سگریٹ ختم کر کے کپڑے بھی بدل چکا تھا اور بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کا اور اپنا ساز و سامان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا۔ پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تو اسے نبھانا بھی تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آ گئی جہاں اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تو وہ کچھ اور تھا اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملک ازمیر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔ اتنی دیر سوچ بچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ارے پارو، یہ تو بتا، رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ ان کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر معنی خیزی لڑکیاں معنی سے ہنستی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ بیڈ پہ اس کے سامنے تقریباً پٹکنے والے انداز میں رکھا گیا تھا اور ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملک ازمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دیں؟ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن ازمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کے اندر آ گئی۔ تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آتی ہے ناشتہ لے کر۔ ازمیر کو موجود دیکھ کر انہیں مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کر آئی اور ٹیبل پر سجا کر باہر نکل گئی۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک ازمیر کی ووٹی دیکھنے آئی تھی اور سبھی کو ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں ووٹی کا رنگ و روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک ازمیر کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو، یہ ماہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی، ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا تھا اور ماہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پارو کے مہندی رچے دودیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سنبھلا گیا تھا، حالانکہ ماہین کو اپنی گوری چمڑی پر بڑا ناز تھا۔ ساجدہ آپا، یہ ازمیر کی اب آخری شادی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے۔ پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا اور اس کی بات پہ جہاں ساجدہ آپا ٹھنکی وہیں پارو بھی لب بھینچ کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین، وہ کون سا 8-10 شادیاں کر چکا ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو؟ ساجدہ آپا کو غصہ تو آیا، مگر کیا کرتی، آخر وہ چچا ذات تھی اور موقع بھی کچھ نازک تھا، اس لیے فی الوقت انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر ماہین کو رخصت کر کے وہ پارو کے قریب آ گئی۔ دیکھو، یہ لوگ ہماری ذرا ذرا سی خوشی سے جل اٹھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تمہیں ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے اپنے ہیں اور اپنی چیز سے بدظن نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے تمہیں بیاہا ہے۔ میری جان، خیال رکھنا، کسی کے جال میں مت آنا۔ آپا ملک ازمیر کی بڑی بہن اور پارو کی سگی خالہ زاد بہن تھی۔ وہ آس پاس کے حالات سے واقف تھی، اس لیے اسے بھی چکنا اور پرسکون رہنے کی تاکید کر رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی۔ ولیمے کی رونق ماند ہوئی تو گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سرے شام ہی گاؤں کا ازلی سناٹا جھینگروں کی آوازوں کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا انتظار کرنے کی پابند نہیں تھی، اسی لیے فوراً ہی کپڑے بدل کر آرام دہ خلیے میں آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی اسے سونے پر اکسا رہی تھی، لیکن سوؤں کہاں؟ اس نے صوفے کو دیکھ کر پھر بیڈ کو دیکھا، وہ ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو میں کیوں گروں گی؟ کل وہ بیڈ پہ سویا تھا، آج میں سوؤں گی؟ میں یہاں صوفے پہ سونے کے لیے تو نہیں آئی، اور جب مجھے بیڈ پہ سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنے میں صرف اسے 5 منٹ لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پہ محو خواب ہو چکی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زوردار آہٹ پہ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ شاید غصے میں تھا، اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ کافی زور سے پٹکی تھی اور اب بیڈ پہ بیٹھ کر جھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے سوتی بن گئی، مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر انتظار میں تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیڈ پہ نہیں سوئے گا، مگر اس کا یقین رائگاں گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پہ ہی آ کر لیٹ گیا تھا۔ محترمہ ماہ پیکر، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ پہ تمہاری موجودگی کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہ بیڈ پہ سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو اور نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کمرے میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ تمام پابندیاں اپنے دل کے لیے ہیں۔ دل قابو تو سب کچھ قابو۔ یقیناً تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اتنے سکون اور اطمینان سے بات کر رہا تھا کہ پارو تلملا کے رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی ضبط کیے لیٹی رہی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی رینا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ازمیر کا یہ نشتر اتنا زہریلا اور تیز دھار تھا کہ پارو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی جگہ لینے کا شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب۔ ہاں، وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے۔ پارو سچ کہہ رہی تھی، مگر ملک ازمیر کو یہ سچ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لیے تھا، بلکہ اب بھی ہے، اور جب دل ہی اس کے لیے ہے، پھر تم اس دل میں کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پارو کو سرتاپا جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، اور پارو جل تو رہی تھی مگر راکھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل اس کے الفاظ پہ جیسے شعلوں کی نظر ہوا تھا، مگر وہ ان شعلوں کو برداشت کر گئی تھی۔ میرے رہنے کے لیے دل اور بہت ملک صاحب، دلوں کی کمی کہاں؟ وہ برداشت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی انتہائی تحمل سے گویا ہوئی، اور ملک ازمیر پہلی بار اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ زیرو بلب کی ملگجی سی روشنی میں بھی وہ دمک رہی تھی۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کبھی بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بھرو گی، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس پرپوزل کا انتظار تھا، جس کے آتے ہی فوراً حامی بھر لی گئی۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کافی حد تک کاٹدار تھا۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق ہوتی نہیں۔ اور آپ سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال آپ اپنی ماں سے کرتے بہتر جواب ملتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنا دوپٹہ اتار کر میری ماں کے قدموں پہ رکھا تھا کہ ہم شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ وہ بھی لفظ چبا چبا کر کہتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ملک ازمیر کو منہ توڑ جواب مل چکا تھا، اس لیے چپ کا چپ رہ گیا۔ مگر پھر بھی پارو کا انداز اور لب و لہجہ ذرا نہیں بھایا تھا، اسی لیے سلگتی ہوئی نظر سے اس کی کمر کو گھورا تھا۔ شنو، تو ٹھہر، میں اوپر چڑھتی ہوں، پر دیکھ سارے سوئے بیر میرے، اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی؟
شنوں کو بیری پہ چڑھنے میں ناکامی ہو رہی تھی اور درختوں اور دیواروں پر چڑھنے کی ماہر پارو کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی اور فوراً آگے بڑھی، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے سرخ بیروں کی بکنگ بھی ضروری سمجھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ شنوں بھی آخر اس کی سہیلی تھی، وہ بھی دا لگانا جانتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پارو بیری فتح کر چکی تھی۔ بیری کی شاخوں پہ بیٹھے طوطے، بلبل اور چڑیا جو سکون سے بیٹھے بیل ڈھونگ رہے تھے، پارو کی آمد پہ ایک ہلچل امیز شور مچاتے آگے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ارے کم بختو، میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے اڑنے والوں کو کھری کھری سنائی۔ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئل چڑیل وارد ہو گئی ہے۔ شنوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسی کی تیسی مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی، اور یہ تو کیوں دانت نکوس رہی ہے؟ وہ بیری پہ چڑھ کے بھی شنوں کے لتے لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہیلیاں تھیں، لیکن جہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا وہاں تو میں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ دیکھ پارو، چھیتی کر، ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شنوں نے سنجیدہ صورت بنا لی، اور اسی چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہارے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی۔ شنوں شور مچاتی ہوئی صحن کی سمت دوڑی، اور پھر شنوں کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا پچھواڑے میں دوڑتی آئی، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہائے پارو مری نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپا پارو کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہائے اللہ، پارو کی ٹانگ ٹوٹے تیرے قسم کی، میری کیوں توڑ رہی ہے منحوس کلموہی؟ پارو نے اندھا دھند واویلا کرتی شنوں کی کمر میں دھموکا جڑ دیا، اور شنوں یکدم ٹھنڈی ہو گئی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پارو کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، سب سلامت ہے۔ اور اس سلامتی پہ اسے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو 4 دن بستر پر پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ جو ہر ایک پہ چودرانی بنی پھرتی ہے، تھانے داروں کی طرح کام کرواتی ہے، سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن شنوں یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یا پھر چودھری اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں تو اپنے کام پھر بھی بآسانی نکلوا لیتے ہیں۔ اللہ سمجھے تجھے پارو، میری زندگی کو عذاب بنا کر کیا ملتا ہے تجھے؟ اماں اس کی خراشوں پہ مرہم لگانے کے بعد اب اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اماں تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی۔ پارو اماں سے زیادہ بیزار ہوئی۔ انداز میں وہی لاپرواہی تھی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، اور کوئی اس لاپرواہی کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ پارو کیوں تنگ کرتی ہے اماں کو؟ صفیہ آپا آج کل میکے آئی ہوئی تھی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں پہ کام کا کافی بوجھ تھا، اوپر سے پارو نے ہر ایک کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک تو اوٹ پٹانگ حرکتیں، اور اوپر سے منہ پھٹ زبان نے اسے زبانِ زدِ عام کر رکھا تھا۔ ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا۔ آپا میں کب اماں کو تنگ کرتی ہوں، اور الٹا اماں مجھے کمبخت آگ لگے تیری اس چپڑ چلتی زبان کو، الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے۔ اماں نے 2 ہتھڑ دے مارا، اور پارو بلبلا کر رہ گئی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی چلملانے لگے تھے۔ دیکھا آپا، اب بھی میں ہی غلط ہوں، ایک تو مجھے چوٹ لگی، اوپر سے اماں بھی اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ پارو کی بھرائی ہوئی آواز پہ صفیہ آپا کا دل بھی لمحہ بھر کو پسیج گیا۔ چھوڑو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر یہ گری ہے تو چوٹ بھی تو اپنے آپ کو لگی ہے، ہمیں کیا دوبارہ جا کر چڑھ جائے ہماری بلا سے؟ آپا نے اماں کو بہلانا چاہا۔ ارے کیسے چھوڑ دوں، 16 سال کی لونٹھا ہو گئی ہے، پر عادتیں دیکھ 8 سالوں والی بھی نہیں ہیں۔ ارے میں کہتی ہوں اس کے یہی ڈنگ رہے تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، میرے سینے پہ مونگ دلے گی یہ منحوس۔ اماں اپنا سر پیٹ رہی تھی، لیکن پارو پہ ذرا اثر نہیں تھا۔ آخر صفیہ نے ہی اماں کو سمجھایا اور اللہ سے بہتری مانگنے کا مشورہ دیا۔ قمر النساء اور فخر النساء ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ قمر النساء بڑی اور فخر النساء چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار محبت اور
انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں کبھی کسی اور بہن بھائی کی ضرورت یا کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی۔ ماں باپ کے آنگن میں خوب عیش و آرام کی زندگی دیکھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادیاں ہوئیں دونوں کی قسمت کے دھارے بدل گئے۔ قمرالنساء اپنے تایا کے گھر بیاہ کر گئی تھی جو انہی کی طرح زمیندار تھے، البتہ فخرالنساء ملک خاندان کی بہو بن گئی۔ دونوں بہنوں کو اولاد کی امید بندھی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دیں گی۔ لیکن جب قمرالنساء کے ہاں صفیہ اور فخرالنساء کے ہاں ساجدہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ پھر قمرالنساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی اور پیدا ہونے کے 5ویں دن ہی اسے اس کی پھوپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھوپھی کی امانت ٹھہری۔ اور ایسے حالات میں فخرالنساء کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں ازمیر پیدا ہوا۔ ازمیر ساجدہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمرالنساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پہ بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے۔ فخرالنساء نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو قمرالنساء ہنس پڑی۔ ازمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا تھا، اور اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی تنگ مزاج ثابت ہو رہا تھا، اور سب کو اس کا یہ مزاج بھی بہت منفرد لگتا تھا۔ سب کا خیال کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب اس کا حق ہے، ایسا مزاج ایک فطری عمل تھا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اماں فخری اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھی ہیں۔ ابھی وہ 8 سال کا تھا جب قمری خالہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی۔ سبھی کو بیٹے کی آس تھی، لیکن پھر بھی خادم حسین کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر نہ تھی۔ بیٹی کی موہنی صورت دیکھی تو بے اختیار اس کا نام بھی تجویز کر ڈالا، ماہ پیکر۔ نام بہت خوبصورت تھا لیکن ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کا نام ماہ پیکر ہی رجسٹرڈ کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ بچی کا نام آسان سا ہو۔ گاؤں میں نام بگاڑنے کی عادت تو عام پائی جاتی ہے، سو ماہ پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گئی، اور اس کو پارو ازمیل نے ہی بنایا تھا، کیونکہ جب بھی اس کی دلکش موہنی صورت دیکھ کر وہ قریب آتا وہ بدک کر دور ہو جاتی، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ ایسے میں ازمیر کا غصہ بجا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی محبت اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ زاد کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اسے 1.5 سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کر پارو کہا تھا۔ اماں بیٹے کی خفگی پر ہنستی تھی۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی۔ اسے اس اطلاع پر خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ سونی ہے۔ اماں، سونی کو عمر بھر بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا، ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگوڑے سے نظر آ رہی ہیں، پورے کا پورا فتنہ ہے وہ۔ ازمیر بھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح معلوم تھے۔ منہ سنبھال کر بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ میں بھی ماسی کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میرے زندگی تو خراب نہ کریں۔ خبردار، آج ایسی بات کہی ہے، آئندہ کہی تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئی، اور ازمیر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ پارو سے شادی؟ اسے پارو سے چڑ تھی۔ کبھی بھولے سے بھی جو اپنی اماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر ازمیر کی ہر چیز تہس نہس کر جاتی تھی۔ ہر چیز کا تیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ازمیر کو اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تو 10 سالہ پارو اکیلے میں ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کے اسے کافی خودسر بنا دیا تھا۔ اس کے مزاج میں ہٹ دھرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، باپ سے ضدیں منوانے میں ماہر تھی، اور قمرالنساء خادم
حسین کو اس کا ہمنوا دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھی۔ پارو باپ کے زورے بازو پہ عیش کر رہی تھی، لیکن اس کے یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ بچپنا تھا اس لیے جلدی بہل گئی۔ اس کی ضدیں عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتی، جس پہ وہ اور زیادہ ضد کرتی۔ حالانکہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر پارو کے معاملے میں تو ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور یقیناً اس کے بارے میں بہتر ہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی فخر النساء کو اپنی ہونے والی بہو پر بڑا ناز تھا، اور وہ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کو معصومیت کے کھاتے میں ڈالتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں ازمیر حیات پارو کے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس لیے اماں بارہا اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر رہی تھی۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز ہی آنا پڑا تھا۔ پارو تیری ماسی دا پتل تے بڑا سونا ہے، تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی پارو نے تاجی کی نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کر آیا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میری اماں کہہ رہی تھی پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر ہی جائے گی۔ شنو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، اور پارو جیسے اچھل پڑی۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں، میری اماں کو خود تیری اماں نے بتایا تھا۔ شنو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر ازمیر کو دیکھا، اب کہ دھڑکن کی لے بدلی ہوئی تھی۔ کیوں ہو گئی نا لٹو؟ شنو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑا۔ ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی ہوں، میں کسی کو کیا جانوں؟ وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمت مڑ گئی، اور ملک ازمیر حیات نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی، چوٹی کے ہر بال میں تفاخر جھلک رہا تھا، اور اس کا جی چاہا اس کا یہ فخر و غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھ دے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا تھا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھی۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ ازمیر انگلینڈ جا رہا ہے، اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی تھی۔ قمر النساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی جو ان کی اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جھلی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، چال جماعتیں پڑھیں اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دلاسا دیا، اور پھر منگنی کی تیاری شروع کی گئی۔ ازمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کی سکی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا، اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف ازمیر کا نام لکھا تھا، اور وہ اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے ازمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی، اور اسی بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن اور بھانجی کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
رینا اس کی کلاس فیلو تھی۔ بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور اعتبار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود ازمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اسی لیے اسے سنجیدہ ازمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز کیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ازمیر پہلے ہی گاؤں کی گوار اور جاہل پاروں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا تھا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بندھ کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد جب وہ پاکستان واپس لوٹا تو رینا نے اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجائے سر کا تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ ازمیر یکدم آگے بڑھا مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات، ازمیر کے والد، بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ ازمیر کو ماں سے الجھے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہا ہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا انہیں امید نہیں تھی، اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کو مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے ملک ازمیر اسے لے کر کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا۔ ان کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں ہی تھا، بائیں دیوار دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چچا قدیر کی بڑی بہن ماہین شروع سے ہی ازمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی تائی کی زبان پہ ہمیشہ پارو کا ورد دیکھ کر ماہین کا خون جل کر رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی تھی، ایک دم دل پہ پھوار سی برسی۔ انہوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہمنوا دیکھ کر ازمیر کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا۔ اس کے خیال میں وہ اماں ابا کو سمجھانے اور راضی کرنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ تنہائی ملتے ہی وہ بولی۔ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا، کیونکہ اس رشتے میں میری مرضی یا پھر میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی اب میں نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، اسی لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر اماں ابا نہیں مانے تو میں شہر جا کر فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ازمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا، لیکن آپ کو کم از کم اس رشتے کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ میں کیوں خواہ مخواہ کسی کی قسمت کے آڑے آ گئی؟ رینا کو افسوس ہو رہا تھا، مگر ازمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا تھا۔ بہت جلد وہ ازمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا نے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور مجبوراً ازمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا تھا، جہاں وہ اپنی تنہا اور الگ دنیا بسانے میں مصروف ہو چکا تھا، اور اس دنیا سے کچھ دور پاروں کی دنیا ساکت رہ گئی تھی۔ ازمیر شادی کر کے بیوی کے ساتھ واپس آیا ہے، یہ اطلاع اس کے ہنستے کھیلتے دل پہ تیزاب کی مانند گری تھی۔ اس کے خواب، اس کے خیال، اس کی خواہشیں، اس کے ارمان سب جل گئے۔ پہلی محبت اور مہکے مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی اس خبر سے ڈھہ سی گئی تھی، کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھی۔ صفیہ شادی کے اتنے برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی بے قراری ظاہر کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا، مگر اب وہ بھی بچوں کی خواہش ظاہر کرنے لگا تھا، جس پہ صفیہ آپا پریشان ہونے لگی تھی، اور ان کی پریشانی اماں کا بھی دامن پکڑ چکی تھی۔ ایک تو جوانی میں ہی بیوگی کا روگ لگ گیا، اور اوپر سے تین بیٹیوں کا بوجھ۔ 2 بیٹیوں کے فرض سے تو وہ فارغ ہو چکی تھی، تیسری کا مسئلہ ابھی باقی تھا، اور تیسری کے لیے ان کے دل میں تھوڑا اطمینان بھی رہتا تھا، مگر آج وہ اطمینان بھی
رخصت ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا، پارو کا کیا بنے گا؟ اماں کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے خدشے ناچنے لگے۔ پارو خود بھی اس دھچکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنا روگ اماں کو نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دیکھ اماں، مجھے تو وہ شروع سے ہی چنگا نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میرے لیے کوئی کمی نہیں ہے رشتوں کی، ایک اشارہ کروں تو لائن لگ جائے۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اندیشوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی ہی کچھ کیفیت پارو کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ ازمیر حیات اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی، اور وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے اس زخم کو وہ بے نیازی اور لاپرواہی کے مرہم سے ڈھک رہی تھی۔ حالانکہ اس پہ جو قیامت گزر چکی تھی، اس کے بعد ایسا حوصلہ اور ہمت رکھنا کافی حیران کن عمل تھا۔ پارو کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو انہیں بھی افسوس ہوا تھا، مگر پارو نے خود پہ کوئی افسردگی طاری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی جذباتی، منہ پھٹ اور بدتمیز پارو سے ایسے رویے کی امید رکھنا اپنی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے برابر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی نظر آ رہا تھا۔ پارو سہیلیوں کی باتوں اور اماں کی پریشانی کی وجہ سے لاپرواہی کا چولا پہن چکی تھی۔ اسے ازمیر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن در حقیقت دل رو رہا تھا۔ صفیہ کی طلاق قمرالنساء کو بستر سے لگا گئی، اور قمرالنساء کو دکھ فخرالنساء کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھی۔ پہلے پارو کی طرف سے دکھ ملا، اب صفیہ کی طرف سے تو عمر بھر کا داغ لگ گیا تھا۔ قمرالنساء کی ساری توانائی رخصت ہو گئی، وہ دنوں میں مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ساجدہ آپا اور ازمیر کا ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور ازمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر اماں کو ملی تو پہلو بدل کر رہ گئی، اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیک بخت اتنی پریشان کیوں ہوں؟ انہوں نے اپنی پگ اتار کر چارپائی پہ رکھی اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گھر والی سے مخاطب ہوئے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو ملک جی کہ پریشان کیوں ہوں؟ ان کا لہجہ بھرا گیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ دیکھ فخری بیگم، تیری بہن بھی صرف ایک ہے اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی منہ زوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پہ وہ خود نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ، اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا ہو سکتا ہے رب پارو کے نصیب اور اچھے کر دے۔ اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، اولاد اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو آ جاتی ہے، کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بھی بے قابو ہو گئی ہے۔ لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ بیوی کو کچھ قائل کر ہی لیا تھا، اور پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈیلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر آ گئی تھی۔ آنٹی آپ، فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا، ازمیر گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے کافی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدورتیں دھو کر آئی تھی۔ کافی دیر بعد ازمیر گھر میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ انکل اور آنٹی کب سے آئے بیٹھے ہیں؟ رینا اٹھ کر اس کے قریب گئی، اور وہ رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات کی جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر اس نے بھی ماں کے قدم تھام لیے۔ اماں، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دینا، میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پارو سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی، میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کریں۔ وہ بھی ماں کو دکھ دے کر خوش نہیں تھا، اسے بھی ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ ازمیر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا ہسپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی تھی۔ جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیں۔ رینا بضد تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔
آپ آئندہ کبھی آنٹی اور انکل کا دل نہیں دکھائیں گے اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ آج تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً یہ وعدہ بھی کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کی بڑی بے چینی اور شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا تھا اور پھر ازمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔ اماں جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ازمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے۔ وہ دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹے جی سکی تھی اور ازمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے اور اس کی زندگی سے کٹ گئے ہیں۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس دکھ پہ بہت روئے تھے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ازمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھی۔ خالہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور باحوصلہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ازمیر کو بھی تسلی دیں۔ اس وقت اسے آپ کی تسلی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی! انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں۔ خالہ حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کر، وہ بھی سنبھل جائیں گی۔ اس پہاڑ سی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور سہی۔ صفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھوپھی ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قمر النساء کا دل پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھی رہیں۔ ازمیر سے بھی سرسری سا سامنا ہوا، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا تھا، اور ان کا ارادہ جب ازمیر کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ پورے 1 سال بعد کسی آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ پھر وہی پارو، اماں یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری؟ آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے میری ذات کو۔ اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا۔ اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی۔ اسی کی وجہ سے آپ کو اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کا قتل کر سکوں۔ ازمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی بم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہی اسے شعلوں پہ گرانے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا، اس بار حتمی فیصلہ کر لے، والدین عزیز ہیں تو اس کی بات ماننی ہوگی، ورنہ۔ اور وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ پارو ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے، میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا، میں تمہارا پھر بھی نہیں ہوں گا۔ اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہان آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی، اور اماں کے تو سمجھو قدم ہی زمین پہ نہ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے ازمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی، اس کے ماتھے پہ پیار بھی کیا، اور وہ خاموش سرد مہری سے بس اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات سپاٹ ہو چکے تھے، اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کرتا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹھے مالتا ہوا۔
میری طرف سے انکار ہے۔ پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے دو ٹوک اور صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ پارو زبان بند رکھ اپنی۔ اماں کو غصہ آیا، اس کی منہ پھٹ زبان سے پہلے ہی وہ ڈرتی تھی، آج وہ ماسی کے سامنے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بول پڑی تھی، مزید نہ جانے کیا گلفشانی کرتی۔ اماں میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کر، مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا۔ پارو کو پاس ہی بیٹھی خالہ فخرالنساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہو گئی، انہیں پتہ تھا ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، مگر ملک ضمیر حیات بھی بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں قمرالنساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ قمری آپا، ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے صلاح مشورہ کر لیں۔ وہ جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئی تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکیں، لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہ رکھنے دے رہی تھی۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ اماں کو پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ بس میں اس سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی۔ اماں میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے، میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے۔ پارو نخوت اور نفرت سے کہتی باہر چلی گئی اور اماں کے لیے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گئی تھی۔ پھر صفیہ آپا نے انہیں تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا تھا، مگر پارو کو ملک ضمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی اور نہ ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھی ہی، پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تو تھی، اور انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھی۔ قمرالنساء نے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی، اور پارو نے چھم چھم نیر بہاتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا جس طرح ملک ضمیر نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی، تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مگر اماں کی تکلیف کے آگے ہار گئی۔ اس نے اماں کی خاطر ملک ضمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھتے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسی لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور وہ جو کبھی بھی کسی بھی چیز کے آگے جھکتی نہیں تھی، نہ ہی موم ہوتی تھی، اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا، وہی ماں کے جڑے ہوئے اور بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی۔ اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی، ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ ضمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پہ عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی، اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ ضمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پر بزنس شروع کر رکھا تھا، نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخرالنساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئی کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا، اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا، اور پارو چلی بھی گئی تھی، تب بھی اس کی آمد کا کوئی اثر نہیں تھا،
اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ازمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے ازمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتی۔ البتہ خود اس نے تنہائی میں ملتے ہی خوب دل کھول کر آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ سسرال آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا لیکن ازمیر بھی ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات 2 بار اسے فون کر چکے تھے لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پہ جھنجھلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پہ وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں گجی مار دینا چاہتا ہے اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے۔ حالانکہ پارو کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان 8 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پر چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کو چھیڑنا اور پھر سلواتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ اماں کے کئی کام اپنے ذمے لے لیے تھے جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈربہ کھولے ان کو دانہ ڈال رہی تھی جب برابر والے گھر کی دیوار سے ماہین کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ لگتا ہے ازمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچے سونپ گیا ہے۔ ماہین کا لہجہ کافی خوشگوار تھا لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے کانٹوں کی چبھن پل بھر میں اسے اپنے آپ باور کروا گئی تھی۔ جتنی سوچیں مجھے سونپ کر گیا ہے اتنی ہی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔ پارو نے مٹھی سے سارا باجرہ مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور پوری کی پوری ماہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ ماہین کے لہجے میں طنز وافر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ماہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا، اصل میں باجی جدائی میں بڑا مزہ ہے، پیار بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ ماہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، میں تو زندہ ہوں۔ پارو آخر پارو تھی، ماہین کو دیوار سے اترتے ہی بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ازمیر کا رویہ برداشت کر سکتی تھی مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نوکدار باتیں کرتے تھے وہ برداشت کرنا ذرا مشکل تھا۔ پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ اماں رسوئی سے نکلی تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس وہ ماہین باجی کھڑی تھی اس لیے میں بھی رک گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو بھی جھٹک دیا تھا۔ اماں ایک بات کہوں، پارو نے بھی کبھی بات کرنے سے پہلے کسی سے اجازت لینا تھی حیرت کا مقام تھا۔ ارے پتر، لکھ وری آنکھ، خالص پنجابی اور خالص محبت سے اجازت دی گئی۔ تو ابا سے پیار کرتی ہے یا ابا تجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس کی بات پہ اماں کے چہرے پہ چمک اور رنگ دوڑ گئے اور کچھ بھولی بسری شرم و حیا بھری مسکان بھی ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ پگلی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو اہم بات ہے اماں، پارو نے زور دیا۔ سچی پوچھو تو ہم دونوں ہی بڑا پیار کرتے تھے۔ ملک جی غصے کا نام بھی نہیں جانتے، پر میں بڑی چھیتی غصہ کر جاتی تھی، اس لیے وہی مجھے مناتے تھے، اور جب میں نہیں مانتی تھی تو وہ اندر باہر چپ چاپ پھرتے رہتے تھے۔ پھر قمری آپا صلح صفائی کرواتی تھی، اسی لیے ہمارے پیاروں محبت میں قمری آپا بھی شامل ہیں۔ اماں کی بات پارو نے مکمل دلچسپی سے سنی تھی، یعنی زیادہ پیار ابا ہی کرتے تھے۔ پارو کی بات پہ اماں نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا۔ ان کا دھیان ازمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ نہ پتر، زیادہ پیار مرد بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی بات مانتی رہو اور اسے غصہ نہ دلاؤ۔ جب بات نہ مانی اور مرد کو غصہ آ گیا، سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا۔ یوں سمجھو مرد مطلب سے پیار کرتا ہے اور عورت بغیر مطلب کے۔ اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے
تھوڑا سمجھانے کی صحیح کی۔ ابھی نہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کرتی، محلے کی 2 خواتین آ گئی اور پارو اٹھ کر سبزی بنانے چلی گئی۔ شام کا پنچھی گاؤں کی کچی پکی دیواروں، لہلہاتے سرسبز کھیتوں اور گنگناتے درختوں پہ اپنے سرمئی پروں کا سایہ پھیلا چکا تھا۔ کہیں سے خوشبودار ہنڈیاں کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بناتے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آوازیں دے کر شام ہونے پر گھر بلا رہی تھی اور کوئی بچہ ماں کا آنچل تھامے بھوک پہ بے صبری کا اظہار کر رہا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے اور کوئی اپنی جگہ چھن جانے پہ وویلا کرتے ہوئے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں مؤذن کی پکار پہ پورے ماحول پہ ایک سکون بھرا سناٹا چھا گیا۔ کئی لڑکیوں بالیوں نے بے اختیار دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر سر ڈھانپ کر اس پکار کو عقیدت سے سنا۔ کئی مردانہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھنے لگے اور کئی عورتیں وضو کرنے چل دیں۔ انتہائی خاموش بیٹھی پارو نے ابا کو نماز کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا، پھر نظر اماں کی طرف اٹھی۔ وہ بھی مرغیوں کا ڈربہ بند کر کے وضو کرنے جا رہی تھی۔ چڑیوں اور کووں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی۔ سب کو علم ہو گیا کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے، سو سبھی اس کے حضور جھکتے جا رہے تھے۔ بے اختیار پارو کے قدم بھی غسل خانے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ آزمیر آیا ہے۔ بے اختیار اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پارو آواز سن چکی تھی مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز دعا کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اماں نے جلدی جلدی پچھواڑے کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کر بھیجا۔ لکڑی کے گیٹ سے چمچماتی ہوئی لینڈ کروز اندر داخل ہوئی۔ اس کو دوسری سائڈ پہ باندھ دو، یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندھی بڑے بڑے سینگوں والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا۔ اسے ہی کھولنے آئی تھی۔ ملک جی ابھی لے جاتی ہوں۔ نسرین نے جھک کر بھینس کو کھونٹے سے کھولا اور گھر کے رہائشی حصے کی سائڈ سے گزر کر پچھواڑے میں لے گئی جہاں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے پالتو جانور رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کو دیہاتی زبان میں ٹھارا بولتے تھے۔ آزمیر نے قریب آ کر اماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی مگر بیٹے کو سامنے جھکے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائی اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اسے دعائیں دیتی وہ ممتا کے احساس سے مغلوب تھی۔ آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے آزمیر کی بے ارادہ نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اسے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔ پارو پتر جلدی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے، اور آزمیر کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے، اس نے روک دیا۔ پارو سن چکی تھی اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی کہ نسرین ابھی تک دودھ لے کر نہیں آئی، لیکن اماں جن کے لیے غائب ہوئی تھی وہ جذباتی طور پر خود غائب تھے۔ ان میں فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو ان کو جذباتی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب کرتا یا پھر شادی کے بعد پہلی بار ملاقات ہونے پہ کچھ انوکھا سا اچھوتا سا احساس دلاتا۔ دونوں طرف لا تعلقی اور بے نیازی عروج پہ تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی آزمیر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے ہی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو آزمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زہرا بھی بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے آزمیر کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی۔ البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اسی لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو کے ان ناز نخرے اٹھائے جانے پہ ماہین نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کی صحن میں نہ سویا جا سکے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں۔ فضول میں 8-10 ہزار روپیہ خرچ کروانا ضروری تھا۔ پارو اسے جواب کیا دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے،
جب گھر بار ہی اس کا ہے تو پھر 8-10 ہزار کی کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جس پہ ماہین مزید جل کر رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پوچھا گیا، اور غنودگی میں اتری پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ ازمیر الماری کھولے کھڑا تھا، پارو کی ناسمجھ سوالیہ نظریں دیکھ کر اور تلملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہیں تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں ازمیر نے اس کی پشت کو گھورا مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پہ جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پہ تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کے نیچے جا گری۔ یہ لیجئے۔ وہ یکدم پلٹی تو ازمیر یکدم سٹپٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا، اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پہ بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلونے میں مصروف تھی۔ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف پارو کو دیکھ کر ازمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز اتوال دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا۔ پارو اور ایسے کام کرے، ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی۔ مدانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی، اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ازمیر کا ناشتہ تیار تھا، تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھار دہی کی لسی۔ وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب اماں اصرار کرتی تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے مجبوراً کھانا پڑتا تھا۔ لسی اور پراٹھے پہ موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار ازمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، جب پارو اس مکھن کو انگلیوں سے نکال کر جمع کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ازمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ ایک اور ذائقہ اتر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ لسی کا گلاس ختم ہو گیا، پراٹھا بھی ختم ہو گیا، مگر اس مکھن میں رچے ذائقے کا احساس ختم نہ ہوا۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تب تک ماہین بھی آ چکی تھی۔ کیسے ہو ازمیر؟ وہ ازمیر سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، اس لیے برابری اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کہاں ہوتی ہیں؟ ازمیر ہمیشہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں تو یہیں ہوتی ہوں، البتہ تم یہاں نہیں ہوتے۔ ماہین نے ناشتے کے برتن سمیٹتی پارو کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ بس آج کل کی مصروفیت ہے، پھر میں بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ اصفر کیسا ہے؟ کوئی پیغام آیا؟ اصفر ماہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیسر تھا، آج کل اٹک چھاؤنی میں تعینات تھا، اس لیے ویکینڈ پر آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا۔ یوں اصفر اور ازمیر کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی، کیونکہ ازمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں الجھا رہتا تھا۔ ہاں، چند دنوں تک آنے کا کہہ رہا تھا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کا گھر بسا دیں۔ ماہین بات کو طول دے رہی تھی، جبکہ ازمیر گھڑی دیکھتا ہوا کہیں جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ اچھا ماہین، اللہ حافظ، مجھے ساتھ والے گاؤں اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ وہ آخر میں الوداعی الفاظ بولتا آگے بڑھ گیا تھا، اور ماہین رسوئی کی چوکھٹ میں کھڑی پارو کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی ہو پارو؟ ماہین نے اس کے سراپے پہ ناقدانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ آج کدھر راستہ بھول گئی؟ دیوار کی بجائے سیدھے راستے کو زحمت دے ڈالی۔ پارو دل و نگاہ کے معاملے میں خاصی باریک بین تھی۔ ماہین کی چال سے ہی وہ اس کے چلن کا اندازہ بخوبی کر چکی تھی۔ وہ مجھے لسی لینی تھی، ہماری چاٹی میں بلی منہ مار گئی، اس نے بہانہ کیا۔
पहली बार मार के गई है या फिर पहले भी मारती थी? अरे चाटी में मुंह। माहीन के चौंकल देखने पे पारो ने लापरवाही से हल्की सी वजाहत भी दी। इसके अंदाज में न जाने क्या था कि माहीन जल के रह गई और पाँव पटकती हुई लस्सी लेकर चली गई थी और वो अम्मा के साथ दोपहर के खाने का पूछने चल दी। अम्मा सहन के एक कोने में लगे नीम के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाए बैठी थी। करीब ही मुर्गियां, बत्तखें और बकरियां भी महफिल जमाए हुए थी। अजमेर को पहली बार एक दो बार एहसास हो चुका था कि पारो इससे दूर रहने की कोशिश करती है। परसों तौलिया लेने की गर्ज से वो सहन में खड़ी पारो के करीब आया तो वो एकदम बिदक के दूर हुई थी। हालांकि वो रस्सी पे लटके तौलिए को उतारने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। इसे पारो की हरकत पे हैरत तो हुई मगर समझ न आई थी। वो कमरे में दाखिल होता तो वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। इस वक्त भी वो थक हार के बेड पे दराज हुआ तो एक साइड पे लेटी पारो एकदम खिसक के कुछ दूर हुई थी, जिस पे बेइख्तियार अजमेर का सारा ध्यान इसकी तरफ मुड़ गया। मैं खुद तुम्हारे करीब नहीं आता, वरना मुझसे दूर जाने वाली तुम कौन होती हो? इसने नखवत से सोचा और एक नज़र पारो पे डाली। इसकी तरफ पुश्त थी। अजमेर ने यकदम उसकी कमर में बाजू डाल के झटके से घुमाकर उसे अपने सामने और करीब कर लिया था और वो इस अचानक उफ्ताद पे चकरा गई थी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम दूर होकर मुझे तड़पा रही हो? अजमेर के लहजे में तंज, काट और गुस्सा बदलजा उत्तम मौजूद था। पारो इसके बाजू में इतनी सख्ती से जकड़ी थी कि तकलीफ़ का एहसास इस एहसास पे हावी हो गया कि वो इसके इतने करीब थी कि गुस्से में बोलते अजमेर की सांसें पारो के रुखसारों को छू गई। मलिक साहब, आप खुद तड़प रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तड़प ही तो है जो आपको इस वक्त भी तड़पा रही है। इस तड़प को रोकना आपका काम है, मेरा तो नहीं। अजमेर नफरत अमेज़ इजहार पे इतराया था। हूँ तड़प मोहतरमा माहे पैकर, तुम कभी मिस वर्ल्ड बन के भी आ जाओ तो मेरे दिल पे असर नहीं कर सकती। मुझे नफ़रत है तुम्हारी सूरत से। इस घर में अगर तुम दिखाई दे रही हो तो सिर्फ़ मेरी अनायत है। अम्मा की हज़ारों मिन्नतों के बाद तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी गई है, समझी तुम? क्योंकि तुम्हारा वजूद और तुम्हारी बातें मेरे लिए रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं रखती। मलिक साहब, मैं आपके खोखले और मुर्दा दिल पे असर करना भी नहीं चाहती और जितनी नफ़रत आप मुझसे करते हैं इससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। और हाँ, एक बार याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इस घर में सिर्फ़ मेरी वजह से, मेरी अनायत से नज़र आएंगे। तब खेल मेरा होगा और अम्मा आपको लाने की मिन्नतें भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपका ये वजूद और आपकी बातें मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखेंगी, समझे आप? वो इससे ज़्यादा नखवत से कहती झटके से दूर हो गई थी और अजमेर ने तिलमिलाकर गुस्से से अपना ही मोबाइल दीवार पे दे मारा था। इस झड़प के बाद पारो के दिलो दिमाग में अजमेर के ख़िलाफ़ शैतानी इरादे बनने लगे, क्योंकि आज तक उसने अजमेर को ना सिताया था और ना ही तड़पाया था। अगर वो सताने या तड़पाने का इरादा बांध लेती तो यकीनन अजमेर को नाको चने चबवा सकती थी। इसमें मुकाबिल को जिच करने के 101 हरबे और सलाहियत मौजूद थी और वो सोच रही थी कि इस सलाहियत को एक बार ज़रूर बरोए कार ला कर देखना चाहिए, मगर इतना कि किसी और को भी खबर ना हो सके और मलिक अजमेर बेबसी से उलझ कर रह जाए। और इस काम के लिए अब उसे नए अंदाज से सोचना था, क्योंकि अब उसने मलिक अजमेर से भागना नहीं था, रूबरू रहकर मुकाबला करना था। नफ़रत में शाना बशाना कदम उठाने थे, जिसके लिए उसे काफ़ी से ज़्यादा स्टेमिना जमा करने की ज़रूरत थी और वो यही कर रही थी और इसकी शुरुआत भी आज ही हो गई थी। खुशकिस्मती से पारो के गांव से उसकी सहेली शन्नो आ गई और पारो अचानक शन्नो को अपने सामने देखकर खुशी से चीख उठी, शन्नो तू यहाँ? दोनों बेताबी से गले मिली और कमरे से निकलते अजमेर ने दो सहेलियों की बेताबी और बेपनाह अपनायत का मंजर देखा। आज अब्बा अपने दोस्त के घर आ रहा था। मैंने सोचा हमारी पारो का घर भी तो इसी गांव में है। फिर अब्बे से थोड़ी अड़ी की और अब्बा मान गया। शन्नो ने अपने आने का किस्सा बताया, फिर अजमेर को देखकर संभल गई। सलाम मलिक जी, इसने इंतहाई तमीज़ का मुजाहरा किया। वो सलाम का जवाब देकर दूसरे कमरे में चला गया जहां अम्मा अब्बा का क़याम होता था। पारो खैर तो है? शन्नो ने अंदाज बदल के खैर पूछी। शन्नो, खैर तो अब मैं करूँगी, देखना इस मलिक साहब का हाल क्या होता है, इसने मुबहम से अंदाज में कहा। फिर शन्नो को लेकर कमरे में आ गई। चाचा नहीं आया यहाँ?
पारो ने शन्नो के अब्बे का पूछा। जल्दी में था, तेरे दरवाजे पे छोड़ गया, वापसी पे आएगा, वो भी तुझे याद कर रहा था। अम्मा और बहनों की खैर खैरियत पूछने के बाद इन लोगों की बातें शुरू हो गई। नसरीन के हाथ अम्मा ने खाने पीने की काफ़ी अशिया भिजवाई थी और खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। आखिर पारो की सहेली आई थी और वो भी इसके गांव से, इसलिए खसूसी खातिर तवाज़ा थी। अजमेर को अम्मा का ये हर कदम पर पारो के लिए बिछ बिछ जाना सख्त जहर लग रहा था और इसीलिए नागवारियत उसके चेहरे को देखते ही महसूस हो रही थी। ऊपर से कमरा पारो और शन्नो के कब्ज़े में था, जिससे मुसलसल खिलखिलाटों की आवाज़ और मुबहम सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर बाद पारो किसी चीज़ के लिए बाहर निकली और अजमेर तेज़ी से इसके करीब आया था। अपनी सहेलियों को किसी दूसरे कमरे में ले जाओ, मुझे आराम करना है। देखा अम्मा, मलिक साहब क्या कह रहे हैं, अपनी सहेली को कमरे से निकाल दूं, इनको आराम करना है। पारो ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अम्मा को दरमियान में घसीट लिया और अजमेर सटपटा गया। हाय, ये क्या तरीका हुआ मेहमान नवाजी का। अम्मा तो पहले ही पारो के साथ साथ इसके पूरे गांव पे फरीफ्ता थी। ये बात सुनते ही अजमेर की तरफ मुड़ी और अजमेर ताज़ा ताज़ा कटे हुए तरबूज की ट्रे उठाकर ले जाती पारो को देखकर सटापा गुस्से से झुंझला उठा था, क्योंकि इसके लबों पे धीमी धीमी मुस्कान थी। पारो ने प्लान तो बहुत बनाए थे, मगर इन पे अमल दरामद न कर सकी, क्योंकि 2 रोज़ बाद ही अजमेर शहर चला गया था। इसका पार्टनर दुबई जा रहा था, इसलिए बिज़नेस का सारा काम कुछ अरसे इसी ने संभालना था। और अजमेर जो गांव आकर टेंशन का शिकार हो चुका था, गांव से निकलते ही आज़ाद और हल्का फुल्का हो गया। इसे इस पारो पे गज़ब का गुस्सा था। इख्तियार में होता तो वो पारो को मार मार कर उसके 14 तबक रोशन कर देता, मगर मसला था कि अम्मा आड़े आ जाती थी। अजमेर को शहर आकर भी पारो की लगाई आग चैन नहीं लेने दे रही थी। वो जो हर वक्त रीना के ख्यालों और यादों में गुम रहते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा था, अब उस पर पारो का भूत सवार हो चुका था। वो उसे अजीब अजीब रंग बिरंगी चोटें लगाती थी। अब तो नया तरीका अपना रखा था। फटाफट अम्मा अब्बा को मामले में घसीट लेती और अजमेर को सताकर खुद सुकून से साइड पे हो जाती। ऐसे में वो बस हाथ मसल के रह जाता था। यार क्या बात है, कुछ अपसेट, कुछ खोए खोए से लगते हो। क्या भाभी को छोड़ के आने का दिल नहीं चाह रहा था? इसके दोस्त ने उसे छेड़ा तो अजमेर एकदम संभल गया। यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम के मुतल्लिक सोच रहा था। झूठ तो मत बोलो, भाभी का नाम अब तुमने काम रख दिया है। इसका ये दोस्त दानिश अंसारी काफ़ी शरारती और करीबी दोस्त था, इसीलिए ये छेड़छाड़ भी चलती थी। बकवास मत करो, ये बताओ तुम्हारी फ़्लाइट कब है? अजमेर ने सर झटक कर तमाम तवज्जो दानिश पे मरकूज़ कर रखी थी और दानिश अपने जाने के मुतल्लिक मालूमात फराहम करने लगा। जून जुलाई की दोपहरें और दिन की धूप और गर्मी के असरात से तपती सुलगती शामें, चांदनी की ठंडक और कभी कभी लू देती हवाएं इसने इस एक आंगन में अकेले बिताई। वो ऐसे गया कि एक बार भी पलटने का नहीं सोचा। कभी कभी पारो अपने मिजाज से कर सोचती तो उसे होल उठने लगते थे। जी चाहता कि हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर उजाड़ो वीरान करके यहाँ से चली जाए, मगर जाती कहाँ। जहाँ उल्टा नातवा माँ एक बेटी की तलाक का गम सीने से लगाए बैठी थी, जहाँ उसके जाने से मज़ीद दुखों में इजाफा हो जाता। इसीलिए वो अपने आप से और मलिक अजमेर से मुकाबला करती फिर रही थी, मगर वो तो मुकाबला करने से पहले ही मैदान से जा चुका था। इसलिए पारो मैदान के एक कोने में चुपचाप बैठी मुखालिफ पार्टी का इंतज़ार कर रही थी और इस इंतज़ार में खेल के मौसम बीते जा रहे थे। दरो दीवार पे उतरने वाली धूप की चाल बदल रही थी, सहन में बिखरने वाले साए रंग बदल रहे थे। खाला खालू के कंधे शिकस्ता लगने लगे थे। माहीन की बातें बढ़ चुकी थी और पारो सबको बहला बहला कर थकने लगी थी। खाला को तसल्लियाँ देते, खालू को समझाती, माहीन के सामने नाटक करती और अपनी माँ, बहनों और सहेलियों के सामने झूठ कहते सचमुच थक चुकी थी। उसका बस चलता तो वो एक बार मलिक अजमेर हयात का गिरेबान पकड़कर इतना ज़रूर पूछती कि कौन से जन्म में मेरे दुश्मन बने थे, जिसका बदला तुम मुझसे ही नहीं अपने माँ बाप से भी ले रहे हो। फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा, लेकिन काश वो ऐसा कर सकती। वो एक बार सामने तो आता, न जाने ना आने की कसम कर गया था। फिर कोई कसम उसे खा गई थी, कुछ खबर नहीं हो रही थी।
मलिक जी, अपने बेटे से कह देना इस मासूम बच्ची को बर्बाद करने की बजाय आज़ाद कर दे। मलिक करीबी पीसीओ से अजमेर को फ़ोन करने जा रहे थे जब दिल पे हज़ारों मन का पत्थर रखते हुए अम्मा ने ये जुमला कहा था, और ज़मीर हयात ने भी यही जुमला मनोअन फ़ोन पे अजमेर से कह दिया। इसके जवाब में अजमेर ने क्या कहा अम्मा कुछ नहीं जानती थी। दिन भर उदास और मलूल रही थी। पारो ने बारहा इस उदासी में मुदाखलत की, मगर अम्मा यूं ही चुपचाप मुंह सर लपेटे पड़ी रही। अम्मा की किस्मंदी देखकर अब्बा ने भी कोई बात न छेड़ी। शाम को मौसम अबरआलूद हो गए। नवंबर की दम तोड़ती नब्ज़ें माहौल को यख बस्ता कर रही थी। वो चाय बनाकर उनके पास ही आ बैठी। अब्बा आग दहकाए बैठे थे और अम्मा लिहाफ में दुबकी हुई थी। अम्मा, सर दुबा दूँ? अरे पुत्तर, हट्टी कट्टी हूँ, दिन रात वेली रहती हूँ, बीमार भी नहीं होती, सर क्यों दुबाएगी भला? अजमेर की वजह से होने वाली खफकी किसी तौर तो निकलना ही थी। पारो ने बेबसी से अब्बा को देखा। वो भी कुछ ना बोले। देख पुत्र, दिन भर इतना काम करती है, इस वक्त भी पाँव या सर दुबा के सोती है। ये सब करके तुझे भी तो थकन होती होगी। शाबाश, जाकर खुद आराम कर सो जाओ, हम ठीक हैं। पर अब्बा अम्मा मुझसे क्यों नाराज़ होती हैं? पारो रोहानसी हो गई। इसलिए कि तुझसे इतना प्यार जो करती हैं। इन्होंने मुस्कुराकर उसका सर थपका और उसे सोने के लिए भेज दिया। मगर काफ़ी देर पारो सतून के पास खड़ी रही और बारिश की बूंदें कच्चे सहन में जज्ब हुई तो मट्टी की खुशबू रग रग में उतरकर मशहूर करने लगी। पारो इस कच्ची मट्टी की महक दिल में छुपाए अपने कमरे में आ गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब गहरी नींद सोए दिमाग पे ठक ठक की कर आवाज़ एक बोझ सा डालने लगी थी और गनूदगी में हिस्सियात बमुश्किल रफ्ता रफ्ता बेदार हुई और पारो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। कोई दस्तक के साथ साथ उसे पुकार भी रहा था। पारो पुत्र उठ, बाहर कोई दरवाज़ा बजा रहा है। ये आवाज़ यकीनन अम्मा की थी। पारो फ़ौरन लपकी और दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा बाहर बरामदे में खड़ी थी। पारो ने मुतफिक्र नज़रों से देखा। बाहर तूफ़ानी बारिश ने एक क़यामत बर्पा कर रखी थी। बिजली भी कड़क रही थी और बादलों की गरज भी सोने पे सुहागा थी। वो पलटकर अंदर आई, जूती पहने, दुपट्टा ओढ़ा और दोबारा बाहर आ गई। सर्द हवा चल रही थी। बिजली और बादलों की गरज ने अलग माहौल में खौफ भर दिया था। बमुश्किल पारो ड्योरी के लकड़ी के गेट तक पहुंची। कौन है? इसने कपकपाते हुए पूछा। इसकी धीमी आवाज़ इस शोर हंगामे में अपना वजूद ना मनवा सकी। कौन है? आपके बाद दरवाजे के बेहद करीब आके बुलंद आवाज़ से तकरीबन चीख कर पूछा गया। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। पारो हैरत से खड़ी रह गई। अजमेर हयात, और इस वक्त इस मौसम में, और इतनी रात गए। हैरत तो फितरी अमल था, मगर ये अमल कुछ ज़्यादा तवील हो गया था। जब ही अजमेर ने तिलमिलाकर दरवाज़ा पीट डाला और पारो ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मर गए थे सबके सब। वो अंदर कदम रखते हुए धाड़ा और बेसाख्ता डर के 2 कदम पीछे हो गई। वो सर तापाए बारिश में भीगा हुआ था और न जाने कब से दरवाज़ा बजा रहा था, जिसकी वजह से अब पारा 7वें आसमान को छू रहा था। वो इस पे एक निगाह गलत भी डाले बिना आगे बढ़ गया था और पारो जूं की तूं खड़ी लंबे लंबे डग भर के सहन अबूर करते अजमेर की पुश्त देख के रह गई। बरामदे में खड़ी अम्मा अजमेर को इतने महीनों बाद गैर मुतवक्के तौर पर अपने सामने देखकर खुशी से चहक उठी। अब्बा भी बेदार हो चुके थे। वो बेदिली से गेट बंद करने लगी और सुस्त कदमों से चलती वापस आ गई, मगर बारिश ने सहन क्रास करते हुए दोबारा उसे भिगोने में कोई कसर न छोड़ी। पारो सीधी अपने कमरे में आई थी और वो भी पूरी भीगी हुई थी, इसलिए अब कपड़े बदलने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसने भीगा हुआ दुपट्टा उतारकर साइड पे रखा और चेहरे से पानी साफ करते हुए अलमारी खोलने लगी। अभी वो अपने लिए कपड़े निकाल ही रही थी जब अजमेर भी कुछ इसी हालत में अंदर दाखिल हुआ और आगे पीछे देखे बिना सीधा अलमारी की सिमत आया और अलमारी का पट बंद करके मुड़ती पारो चौंक गई। अलबत्ता अजमेर के कदम अपनी जगह पे जम से गए थे। इसकी आंखें खैरा हो गई। ऐसा नाजुक और धड़कता मंजर पहली बार यूं रूबरू सामने आया था कि अजमेर भी निगाहें हटाना भूल गया था और पारो अपने सामने और इतने करीब खड़े अजमेर के सामने से हटने के लिए रास्ता तलाशती रह गई। बौखलाहट में अपना आप छुपाए नहीं छुप रहा था और इसी बौखलाहट में ही वो अजमेर का कंधा धकेल के साइड से गुजर गई, लेकिन होशरुबा एहसास पूरे कमरे में छोड़ गई थी। कुछ देर बाद उसके लिए चाय लेकर आई तो कपड़े तब्दील करके दुपट्टा भी ठीक करके ओढ़ चुकी थी
وہ بھی چیخ چکا تھا رسوئی بند کر کے۔ جب تک وہ اپنے کمرے میں آئی بجلی اچانک روٹ گئی۔ بیڈ پہ لیٹے ازمیر نے لائٹر جلایا اور پارو نے چٹکی چڑھا دی۔ اتنے میں وہ بھی لائٹر بجھا چکا تھا اور اتنے گھور اندھیرے میں اندازے سے چلتی وہ بمشکل بیڈ کو ٹٹول پائی۔ اس کا ہاتھ سیدھا ازمیر پہ جا پڑا اور دوسرے پل ازمیر کا ایک جھٹکا اس کے سارے توازن درہم برہم کر گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سنبھلی، مگر تب تک ازمیر حصار مضبوط کر چکا تھا اور وہ جو پارو سے عمر بھر دور رہنے کی قسمیں کھائے بیٹھا تھا، اتنے بڑے بڑے عہد باندھ رکھے تھے، سب کے سب توڑتا چلا گیا۔ اس وقت وہ اس کی بیوی اور اس کی ملکیت تھی جس پہ اس کی مکمل دسترس تھی، اور یہی احساس سرساری اور مدہوشی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ پارو آج اس کے حصار میں تھی۔ پتر اتنی دیر سے کیوں آیا تھا؟ اماں چائے پیتے ازمیر کے قریب آ بیٹھی۔ وہ ناشتہ کر کے اب چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پہ آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جانوروں سے لے کر پودوں تک ہر چیز بھیگی بھیگی اور ٹھٹری ٹھٹری لگ رہی تھی، لیکن اس کے برعکس ملک ازمیر حیات کی بشاش طبیعت سے اس کے سکون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک پہ میں ہی گاڑی کا ٹائر گڑھے میں پھنس گیا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن رہے گا نا ادھر؟ انہوں نے کافی آس بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ ازمیر کا سرسری سا انداز انہیں مایوس کرنے لگا۔ تو پھر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کر اپنی خالہ کے گھر آؤ، اتنی بار تیرا پوچھ چکی ہیں اور پارو بھی اتنے دنوں سے نہیں گئی۔ انہوں نے نیا آئیڈیا سوچا، دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں، صاف کورا جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا، اور رسوئی میں بیٹھی پارو سرتاپا سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی نخوت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے، لیکن ازمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا وہ اتنی آسانی اور جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھپر رہی تھی، کہیں غبار جو نہیں نکل رہا تھا۔ شام کو ازمیر گاڑی لے کر گھر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے خفگی ہوئی تھی۔ ہائے، کیوں نہ چپ ہوں، پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے ہو تو وہ چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ پھر بھر کے رہ گئی اور وہ اماں کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک کی بیوی تھی، زندگی میں سکھ و آرام بھی تھا، اولاد بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کے اثرات آج کل کچھ زیادہ دکھائی دینے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی غمی اس کی ذات سے وابستہ تھی۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا، اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنے آپ غلط لگنے لگا تھا۔ پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا، اس لیے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پر، کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا وہاں وہ ہر ندامت بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز تیش دلا دیتا تھا، اور وہ اس کے نازک سراپے میں اکڑ کا اصل دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں صبح اسے جا کر لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ تو جائے گا لینے کے لیے؟ دوبارہ پوچھا گیا تاکہ یقین ہو سکے۔ جی میں ہی جاؤں گا، اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے، اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھی۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا؟ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج بھی خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہو چکا تھا، اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی پکی سڑکوں پہ کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے،
جن کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروز مٹی مٹی ہو رہی تھی اور ڈرائیونگ بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھے پون گھنٹے کی مسافت پورے 1 گھنٹے میں طے ہوئی اور وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نباہ کرے گی، پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں خوش نباہ کرتے دیکھ کر سبھی کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا کوستی تھی۔ شنو چارپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ، میری اماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی، بس میں اسے تنگ کرتی تھی، اسی لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ پارو نے شنو کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھٹک دیا۔ اچھا، اب کسے تنگ کرتی ہے؟ اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم گھرائی، لیکن دوسرے پل خود پہ پڑنے والے سائے سے چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی اور سرانے شنو بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کراری تھی جو ازمیل نے حرف بہ حرف سنی تھی، اسی لیے مزید قریب آتے ہی گلا کھنکھار کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ پارو اور شنو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک جی، آپ؟ السلام علیکم، آج آپ کیسے؟ شنو نے بے ربط سا سلام کیا اور بولنے کی کوشش کی، ساتھ ہی سر ڈھانپنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ البتہ پارو صرف اٹھ کر بیٹھی تھی، کہاں کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو تم لوگ۔ اس نے پارو پہ ایک سخت نگاہ ڈالی۔ وہ چارپائی کے اوپر ہی دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی، سر جھکا ہوا اور دوپٹہ کندھے سے ڈھلک رہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ شنو نے دوسری چارپائی قریب کھینچ کر اسے پیش کی تو ازمیل نے شنو سے ہی دریافت کر لیا۔ ماسی پارو کے لیے دوائی لینے گئی ہیں، اسے کل سے بخار ہے۔ شنو نے بمشکل بات مکمل کی اور پھر چائے کا کہہ کر رسوئی کی سمت چلی گئی۔ اتنے بڑے صحن میں تنہائی اور سناٹا تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ازمیل نے گردن موڑ کر دوبارہ پارو کو دیکھا جو ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم بارش میں بھیگنا اپنا فرض سمجھتی ہو، لیکن ذرا سی بارش سے تم اس حال تک پہنچ جاؤ گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پہ پارو نے سلگ کر اسے دیکھا۔ میں بارش کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی۔ تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوئی ہو؟ برجستہ جواب کا برجستہ سوال اٹھا تھا۔ پارو سٹپٹا گئی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی نیند سے جگا دے، میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، اس لیے مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اس دن اماں نے دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جگا دیا تھا، اور اماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے بعد دوبارہ سونا مت؟ ازمیل نے اس کی بات کاٹ کے جن نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اس پہ پارو کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ بخار کی حد کراس ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی۔ تب تک قمر النساء بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی اور شنو بھی چائے لے کر آ گئی۔ ازمیر کو دیکھ کر اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور اس خوشی میں اچانک ربیہ اور اس کا شوہر بھی شریک ہو گیا تھا۔ صفیہ، ربیہ اماں اور ربیہ کا شوہر حماد بھی ازمیر کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ اماں نے کھانے کی تیاری کرنا چاہی تو اس نے روک دیا۔ نہیں خالہ، میں اسے لینے آیا ہوں، کھانا ہم گھر جا کے کھائیں گے، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں ہے۔ پارو نے اس کی آمد کا مقصد سنا تو تلملا اٹھی۔ میں جانتی ہوں کس دل سے لینے آئے ہو، یقیناً اماں نے منتیں کر کے بھیجا ہوگا، اتنے نیک تم خود کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پھر بھی مجبوراً چپ ہی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج رات ہمارے پاس ہی رہو، میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرا بھانجا، میرا پتر آیا ہے۔ انہوں نے ازمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ اتنے اصرار پر انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کی حامی بھر لی۔ البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر ایک بات پہ بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے ازمیر کے قدموں کے پاس آ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے یکدم اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی ٹانگوں کو تھام کے سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماموں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ازمیر کی گھٹنے پہ ہاتھ مار رہا تھا اور ازمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال اور چہرے پر اذیت کا احساس تھا۔ پلیز اسے ربیہ کے
पास ले जाओ, इसने बेख्तियार हमाद से कह दिया और पारो ठटक गई, क्योंकि अजमेर के अंदाज में एक गैर मामूली एहसास था, ऐसा एहसास जिससे नफ़रत और अजियत का अक्स दिखाई दे रहा था। हमाद समझा अजमेर कपड़े ख़राब होने के ख्याल से कह रहा है, इसलिए बच्चे को अपनी सिमत खींच लिया। मगर बच्चे का जहन मासूम और ज़िद्दी था, इसलिए दोबारा लपक के अपने अजनबी मामू के करीब आया, लेकिन अब की बार वो मुस्तरिब सा हो के वहाँ से उठ गया था। हमाद गाड़ी में कुछ सामान रखा है, वो उतरवाना है, किसी को बुला दो। अजमेर ने वहाँ से हटने का बहाना किया, मगर पारो दम बखुद बैठी ये सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी समझ ना पाई कि अजमेर हयात ने एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। हालांकि हमज़ा काफ़ी गोल मटोल और प्यारा बच्चा था। पारो अक्सर मिलने पे उसके साथ लगी रहती थी, मगर अजमेर ने तो हद कर दी थी। वापसी पे गाड़ी में दोनों तरफ खामोशी ही छाई रही। अजमेर आने से कबल रबिया और सफ़िया को बतौर कज़न शॉपिंग के लिए कुछ रकम देकर आया था। वो दोनों तो इनकार कर रही थी, कमरुन्निसा ने ही रख लेने का इशारा किया था, मगर गाड़ी का लॉक खोलते खोलते वो पलटकर दोबारा रबिया के पास गया था। ये अपने बच्चे को शॉपिंग करा देना, इसने मुझे मामू कहा है। वो कहकर रुका नहीं और रबिया हाथ में पकड़े नोट देखती रह गई। ये अजमेर भी बड़ा अजीब है, इतना बेमुरव्वत होकर भी बेमुरव्वत नहीं लगता, ना जाने क्यों दूर दूर रहता है। वो इसकी गाड़ी के ओझल होते ही हैरत का इजहार कर रही थी, और पारो गाड़ी में बैठी भी इसी के रवैये को सोच रही थी, जिसने हमज़ा को हाथ लगाना और प्यार करना गवारा नहीं किया था। इस दफ़ा अजमेर काफ़ी दिन रहकर वापस शहर गया था। अम्मा भी इस दफ़ा खुश थी, अलबत्ता पारो का मिजाज अजमेर से उखड़ा उखड़ा था। शायद दिसंबर की सर्दी का असर था, हर चीज़ भी बोझल बोझल सी थी। अम्मा गंदम और दालें पीस कर नशास्ता बनाने में मसरूफ़ थी, और पारो दिन भर काम निपटाने के बाद खामोशी से लेटी रहती थी। और ऐसे में एक हफ्ते बाद ही दोबारा अजमेर गांव में आया तो सबको हैरत हुई, मगर इस दफ़ा उसके साथ साजदा आपा और उनके बच्चे भी थे। साजदा आपा मुल्तान ब्याही गई थी। बच्चों की दिसंबर की छुट्टियां हुई तो लाहौर घूमने चले गए, मगर लाहौर से अजमेर उनको गाँव ले आया था। कुछ देर में ही पूरे घर में रौनक लग गई। बच्चों से घर बड़ा बड़ा लगता है। अल्लाह मेरी पारो की गोद हरी करे। अम्मा ने सिद्के दिल से दुआ की, लेकिन अजमेर पहलू बदल के रह गया था और पारो इस दुआ पे झिझक सी गई। मगर अजमेर पे नज़र पड़ते ही चंद रोज़ पहले वाली हैरत दोबारा ऊद के आई थी। न जाने क्यों बच्चों को देखकर और उनका जिक्र सुन के उसके चेहरे के जाविये बिगड़ जाते थे। एक बेहद सर्दो सपाट कैफियत फैल जाती थी, और उसकी ये कैफियत 3 माह बाद अपने अरूज पर पहुंच गई थी। पारो वो यकदम कमरे में दाखिल होते हुए धाड़ा। वो घबरा कर पलटी। मलिक अजमेर हयात दहकती सुर्ख आँखों से उसे ही भस्म कर रहा था। यकीनन वो अभी अभी शहर से आया था। उसे शहर गए हुए 20 दिन हो चुके थे, और यूं अचानक इस तरह गुस्से में देखकर वो सचमुच बौखला गई थी। अचानक पहली बार वो उसे इस तरह मुखातिब कर रहा था। क्या हुआ, खैर तो है? पारो ने तय किए हुए कपड़े बेड पे रख दिए। मैं अम्मा से कुछ सुन के आ रहा हूँ, क्या ये सच है? वो करीब आके पारो के गदाज बाजू दबोच चुका था। वो उसकी इतनी सख्त गिरफ्त और जारहाना तेवरों से उलझ गई। क्या सुन के आ रहे हैं? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, और जवाबन 1 सेकंड में पारो की पलकें झुक गई, क्योंकि यही सच था, और ये सच अजमेर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? इसने पारो को एकदम झंझोड़ के कहा, और वो इसके इस कदर वहशीपन से तड़प उठी थी। क्या पूछ रहे हैं? जो कुछ तुम सुन चुकी हो, और जो कुछ आप भी सुन चुके हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। यानी अम्मा की बात सच है, वो सख्ती से बोला। अम्मा झूठ क्यों बोलेंगी? मगर मुझे ये सच गवारा नहीं। अजमेर का सख्त लहजा इंतहाई पथरीला लग रहा था। क्यों? बेसाख्ता पारो ने क्यों का लफ्ज़ उठा दिया। क्योंकि मुझे बच्चों से नफ़रत हो चुकी है। मैं बच्चों का वजूद तो क्या, उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों की वजह से रीना मुझसे छिन गई। इन्हीं बच्चों की ख्वाहिश ने मेरी हमसफ़र, मेरी साथी को मुझसे दूर कर दिया। इस बच्चे के लिए इसने इतना सब्र और इंतज़ार की तकलीफ़ देखी, और यही बच्चा उसकी जान ले गया, मौत के मुँह में धकेल दिया। पारो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रीना नहीं मिल सकती तो ये बच्चे भी मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें छुटकारा
पाना होगा इस चक्कर से। मलिक अजमेर हयात ने पारो के सर पे बम फोड़ डाले थे। वो फटी फटी आंखों से देखती रह गई। रीना के लिए बच्चों से नफरत, इसके लिए हैरत पे काबू पाना मुश्किल हो चुका था। दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। इस वक्त तो वो जवाबन कुछ ना कह सकी, मगर जब रात को दोबारा अजमेर ने वही किस्सा दोबारा छेड़ा तो वो चुप न रह सकी। वो मर गई है तो उसके लिए आप खुद क्यों नहीं मर जाते? किसी और का कत्ल क्यों करवा रहे हैं? मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हें हर कीमत पर मेरी बात मानना होगी, इसलिए सुबह तुम्हें मेरे साथ शहर जाना होगा। इसने सिगरेट सुलगाते हुए डिबिया और लाइटर साइड टेबल पे पटक दिए। आपके साथ जाती है मेरी। इसका फिक्रा पूरा होने से पहले ही वो खड़ा हो गया था। वो सो रहा था जब पारो ने रो रो कर अपनी दास्तान अम्मा के गोश गुजार कर डाली थी और अम्मा ने 2 थप्पड़ मारते हुए अपना सीना पीट डाला था। हाय मैं मर जावां, अपनी नस्ल ख़त्म करना चाहता है, हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है। हाय मलिक जी किधर गए? वो ववेला कर रही थी। वो सो कर उठा तो घर में जैसे हंगामा खड़ा हुआ था। पहले तो वो समझ ही ना सका और जब समझ आया तो उसका भी दिमाग घूम गया था। बस अम्मा बहुत हो गया। मैं शुरू दिन से आपकी ये ज़्यादतियाँ सहता आया हूँ। आपने हमेशा अपनी बहन और भांजी की फ़िक्र की, कभी मेरा एहसास नहीं किया। हमेशा आपको अपनी इस जाहिल गवार और बदतमीज़ भांजी की परवाह होती थी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मेरा भी दिल अरमान रखता है, मेरा भी दिल चाहता है मुझे भी पढ़ी लिखी बाअदब और तमीज़दार बीवी मिली, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मंगनी करके दम लिया। मैं खामोश रहा, लेकिन जब रीना को लेकर आया तो क्या तमाशा लगवाया था आपने मुझे बीवी समेत घर से निकाल दिया। बेशक मैंने ये कदम आपके खिलाफ उठाया था, लेकिन लोग औलाद को माफ़ भी तो कर देते हैं। मगर आप पे बहन की बेटी का भूत सवाल था और आपका यही भूत और आप सबकी आहें इसे मौत के घाट उतार गई। वो मेरे पास इसकी औलाद भी ना रही, इसकी जीती जागती निशानी भी मिट गई। मेरे अरमान जलाकर आप अपने अरमान पूरे करना चाहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि हो ही नहीं सकता। इसे अगर मेरी बीवी बनके इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना तलाक देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो कहर आलूद लहजे में कहता पलटकर अंदर चला गया। वो दोनों दम बखुद बैठी थी। बात मलिक ज़मीर हयात तक जा पहुंची थी। इन्होंने अजमेर को बुलाया। दोनों बाप बेटा न जाने कितनी देर बहसो तकरार में लगे रहे। दोनों आग बगोला हो रहे थे, लेकिन जब दोनों बैठक से बाहर निकले दोनों ही चुप थे। चुप खासी गहरी और पुरसोच थी, इसलिए किसी ने भी मुदाखलत नहीं की, मगर तन्हाई में उसने पारो को एक बार मतवज्जा ज़रूर किया था। तुमने जो करना था कर लिया। तुम्हें अम्मा अब्बा की शय हासिल है, लेकिन माह पैकर बेगम इतना याद रखना, आज के बाद तुम्हें मेरी बीवी नहीं इस बच्चे की माँ बन के रहना है। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ सिर्फ़ लोगों के नज़रों तक है और कहीं नहीं। और हाँ, अपने बच्चे की वल्दियत के खाने में तो तुम मेरा नाम लिख दोगी, मगर मेरे दिल में अपने बच्चे का नाम कभी नहीं लिख सकोगी, बल्कि इसकी कोशिश में तुम अपना आप मिटा चुकी हो। शहर जाने से पहले जो कुछ उसने कहा था पारो को अच्छी तरह याद था, और सचमुच अजमेर पहले से ज़्यादा दूर और अजनबी होता गया था। गुजरने वाला वक्त उसकी अजनबियत और बेगानगी में इजाफा कर रहा था। पारो के यहाँ 2 जुड़वा बेटे हुए थे, जिनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बच्चों का और पारो का सदका भी दिया जा रहा था। आज कमरुन्निसा और फ़खरुन्निसा दोनों बहनों के पाँव ज़मीन पे ना ही टिक रहे थे। ख़ानदान भर से मुबारक देने के लिए औरतें आ रही थी। घर में गहमा गहमी थी, लेकिन इस सारे हंगामे में सिर्फ अजमेर हयात की कमी थी, जिसको जुड़वा बेटों की इतला मिली, मगर फिर भी दिल में नरम प्यार या एहसास ने कोई हलचल नहीं मचाई थी और इंतहाई संजीदगी और लापरवाही से अपनी मसरूफियत का बहाना बना दिया था। अम्मा अजमेर नहीं आया? साजिदा आपा ने चुपके से इस्तफसार किया। नहीं, उन्होंने लापरवाही से कहते हुए मिठाई ट्रे में रख के ऊपर जालीदार कपड़ा उड़ा दिया। आपने बताया था उसे? देख साजिदा, मुझसे बातें ना कर। हमने बताना था बता दिया। अब वो नहीं आना चाहता तो ना आए। मैं अपने पोतों की खुशी में इसकी फ़िक्रों में लग के ख़राब नहीं करना चाहती। हाय, साजिदा को हैरत हुई। अम्मा के अंदाज ही बदल गए थे। अम्मा, ये आपके पोते भी तो उसी के बेटे हैं। बस मुझे सबक ना पढ़ा। जानती हूँ मैं, इसी बगैरत के बेटे हैं, पर इस जैसे नहीं हैं, समझी? अम्मा ट्रे लेकर बाहर चली गई। अम्मा तो बेटे की तरफ से बेफिक्री हो गई थी।
لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور ازمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہین جو ازمیر کی اتنے اہم موقع پر غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پہ وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کی بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں، اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو، اس نے جان بوجھ کے اس سے چھیڑا۔ ازمیر کے چہرے پہ غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور وہ موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی؟ چلتی ہوں اب۔ وہ ابروؤں سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی ازمیر کے چہرے پہ پڑی، اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی، جو کن اکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ ازمیر پارو کی حرکت پہ تلملا اٹھا تھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہیں؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی تھی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ ہوں پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ ازمیر نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھئی میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا ازمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی ہے آج کل میں آ جائے گا، اور سچ مچ تم آ جاتے ہو۔ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استہزائیہ لیے ہوئے تھا۔ ازمیر کو ناگوار گزرا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھوریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ ازمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک ازمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈز میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پہ رکھ کے اندر آیا تو پارو کے اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس سارے ماحول سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا، یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا، اسی لیے وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر تھے، جو آ کر پارو کو دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ رکھ دیں، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تمام کاغذات ازمیر کو تھما دیے۔ جاؤ تم ہی الماری میں رکھو آؤ، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً ازمیر کو اٹھنا پڑا اور اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی۔ کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف خانے کھولے اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن جو پیپر ازمیر کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور BA کی ڈگری، یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ سمجھنا چاہا، مگر ان پہ دستخط اور کالج کی مہریں اس سچائی کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچ کو ماننے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یعنی وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ ازمیر الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے ایک کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ دھوتے
हुए देखा। अजमेर को एकदम दिमाग चकराता हुआ लगा। वो ढीले ढाले कदमों से चलता सहन में बिछी चारपाई पे आ बैठा। पारो दूध निकालने के बाद कच्ची मट्टी का बर्तन लेकर 3-4 बिल्लियों के आगे दूध डाल रही थी, और ये यकीनन उसका मामूल था, क्योंकि बिल्लियों के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो इस खुराक की आदी हैं। एक बिल्ली के साथ उसके बच्चे भी थे, दूध पीते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे, और पारो को इनको देखकर खुश होती रसोई में चली गई। अम्मा, दाल के साथ चावल बना लूं या रोटियां ही ठीक हैं? उसने ऊंची आवाज़ से पूछा। अम्मा वज़ू करके निकली थी। पुत्तर, चावल तो अभी कल खाए थे, रोटियां ही बना ले, अम्मी की थकी थकी आवाज़ आई। आज वो दूसरे गांव किसी फौतगी पर इज़हार तज़ियत के लिए गई थी, इसलिए मिजाज धीमा ही था। पारो ने रसोई के बाहर बरामदे के सतून के करीब आटा रखा, चंगेर और आटे की परात रखी, दुपट्टा आम देहाती औरतों की तरह सर पे बांधा और आटा गूंदने बैठ गई। सहन में एकदम खामोशी छा गई, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अजमेर ने बेइरादा ही पारो की सिमत देखा और देखता रह गया। चांदी के गोल गोल झुमके बार बार उसके अनारी रुखसारों को छूकर सरशार हो रहे थे। अजमेर सचमुच महफूसा हो गया था। उसने पारो को हर जाविया से देखा डाला, लेकिन वो लापरवाही से काम करती रही। अम्मा घर पे नहीं थी, अब्बा अपने कमरे में लेटे थे। पारो दोनों बच्चों को सुलाकर खुद नहाने चली गई। अभी उसे 10 मिनट ही हुए थे कि छोटे साहबजादे ने रोना शुरू कर दिया, और इत्तफाकन अजमेर उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। बच्चे के रोने की आवाज़ पे बेसाख्ता गर्दन मोड़ के देखा। दोनों झूले में सो रहे थे, लेकिन झूला रुका हुआ था, और एक बच्चा रो रहा था। उसने कुछ देर रुक कर देखा और सोचा क्या किया जाए। वो आगे बढ़कर उसे उठा ले या फिर यूं ही छोड़कर चला जाए, मगर फैसला ज़रा मुझसा मुश्किल था। फिर भी उसने मुश्किल फ़ैसला ही किया और कमरे से निकल जाना बेहतर लगा। जैसे ही कदम वापसी के लिए मोड़े, बेख्तियार अपनी जगह पर जम से गए। उसके रोने में इजाफा हो चुका था, और न जाने क्यों उसके कदम झूले की सिमत उठते गए। करीब आकर उसने बच्चे को उठा लिया, और फिर अपने आप को इसे प्यार करने से ना रोक सका था। उसे गालों पे, होंठों पे, आंखों पे, पेशानी और बालों पे वालेहाना बोसे देता। अजमेर अगले पिछले प्यार की शिद्दत पूरी कर रहा था, और बच्चा रोते रोते इस कदर प्यार और शिद्दत पे सहम गया था। तब तक दूसरा भी अपने भाई की तकलीद कर चुका था, और अजमेर दोनों को बैक वक्त बाजुओं में लेकर बेड पे आ गया। दोनों बच्चे उसके नैन नकूश चुरा के लाए थे, मगर अजमेर की तस्वीर थे। वो उनको देखते हुए दिल खोल कर मुस्कुराया। अपनी शक्ल सूरत की झलक, इतनी मुशाबत अपने बच्चों में देखना सरशारी और फ़ख्र से कम नहीं था। वो बेख्तियार उन्हें सामने लुटाए प्यार किए जा रहा था, और अंदर दाखिल होते पारो ये मंजर देख के ठठक गई थी। इसने मुस्कुराहट रोकी और दबे कदमों से वापिस ही पलट गई। अम्मा इधर आ। पारो ड्योरी में दाखिल होती अम्मा को देखकर भागकर करीब आई। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? अम्मा आके अंदर देख क्या हो रहा है। उसने दबे कदमों अम्मा को दरवाजे से झांकने का कहा। अजमेर अपने बेटे के छोटे छोटे सुर्ख सफ़ेद हाथ चूम रहा था। हाय, वो उछल पड़ी। चुप अम्मा चुप। पारो होंठों पे उंगली रख के हमेशा खामोश रहने का इशारा कर रही थी। ये क्या हो रहा है? अब्बा भी अपने कमरे से निकल आए थे। अब्बा इधर आओ। पारो इन्हें भी खींच लाई। अब्बा की भी आंखें खुली रह गई। अजमेर ने 2 माह बाद अपने बेटों को देखा था, इसलिए प्यार भी 2 माह के हिसाब से हो रहा था। यूं ही उनके साथ खेलते खेलते अजमेर खुद भी सो गया था, और शाम तक वो तीनों काफ़ी सुकून भरी नींद सोए रहे। अजमेर की आंख खुली तो पारो को सोफे पे सोते देखकर ठटक गया, और साथ ही साथ कुछ खज्जल भी हुआ। दोनों बच्चे उसके दाएं बाएं जो सो रहे थे, नफ़रत और कोफ्त का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, मगर फिर भी अपनी बात पे कायम रहने का दिखावा ज़रूरी था। इसीलिए पारो बेदार हुई तो इसे झड़क दिया। इस कमरे में रहना चाहती हो तो अपने बच्चों को संभाल के रखो। मुझे हर वक्त बच्चों का रोना धोना पसंद नहीं, वरना अपना ठिकाना कहीं और कर लो। खुफकी का भरपूर इजहार किया जा रहा था। मैं तो ठिकाना कर ही लूँगी, मगर मेरे शेर जवान कहते हैं अम्मा कभी अपनी जगह मत छोड़ना, लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। पारो गुस्ल करके आई थी, इसलिए अभी तक बाल खुले थे। घने स्याह चमकदार बाल चोटी से आज़ाद होके और ज़्यादा हसीन लग रहे थे। वो अपने बालों को सुलझाती हुई ज़रा इतरा के बोली थी, और अजमेर इसके करीब आ गया। इसने पारो को अपने करीब करना चाहा, मगर वो 4 कदम दूर हट गई थी।
نہیں ملک صاحب، آپ نے خود ہی کہا تھا میں آپ کی بیوی نہیں، اب اپنے بچوں کی ماں بن کے رہوں گی۔ میرا اور آپ کا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے۔ پارو کا یہ وار بھی بڑا کاری تھا، وہ تل ملا کر رہ گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ شوق تو بہت ہے ملک صاحب، اس نے مزید ہوا دی۔ ازمیل نے غصے میں اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے کرا کے پوچھا۔ جواباً پارو کلائی کی تکلیف کے باوجود کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کا دلکش کہکہ ازمیر کی رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش اور بڑھا گیا تھا۔ آپ کو تڑپانا چاہتی ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ کی تڑپ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ آپ تڑپتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ پارو آج سچ مچ اسے تپا رہی تھی۔ ازمیر اس کی باتوں اور حرکتوں کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ جو پارو کے عمر بھر جنگ کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ دنگا فساد چاہتا تھا، وہ ابھی سے اپنے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جھگڑوں، نفرتوں اور کدورتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ زندگی کا احساس اور زندگی کے سب رنگ صرف اور صرف محبتوں میں ہیں۔ یہ محبتیں ہی ہیں جو انسان کو قدم قدم پہ روک کے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے سمجھنے اور ساتھ چلنے والوں کی قدر کرنا سکھاتی ہیں۔ پارو کا بغور دیکھتے ہوئے غصے اور خفگی کے باوجود ازمیل نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا، اور پہلی بار ازمیل کے لمس میں محبت کی نرمیاں اور مہک محسوس کر کے بے اختیار پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی محبت گلے لگا بیٹھی تھی، اور اس محبت کو دل میں دبائے ہوئے اس نے نہ جانے کون کون سے نشتر کھائے تھے۔ پہلے ٹھکرائے جانے، پھر اس کی بے رخی، ناقدری، پھر غصہ اور نفرت بھی دیکھنا پڑا تھا، اور اس سب کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا کہ میں بہت خوش ہوں، کافی حوصلہ طلب کام تھا۔ پھر بھی وہ کرتی آئی تھی۔ اس پہ یہ احساس بھی کہ وہ اسے نہیں، رینا کو چاہتا ہے، اور رینا کی چاہت میں اسے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاج جیسی نعمت سے بھی منہ موڑنے کو تیار تھا، لیکن پارو کے لیے یہ نعمت محبت کا سب سے پہلا اور انمول تحفہ تھی۔ اس لیے وہ ازمیر سے ٹکر لینے پہ تیار ہو گئی تھی، اور آج جب اسی نعمت، اسی تحفے کو ازمیر نے گلے لگایا تھا اور وہ روح تک شانت ہو گئی تھی، اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محبت اور اس کی ممتا جیت گئی ہے۔ اسی لیے ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن اور سکون تھی، لیکن پھر بھی چند موتی ایسے بےتاب تھے جو ازمیر کے سینے کو بھگو گئے تھے۔ پارو تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ بہت مدھم آواز سے رو رہی تھی۔ میں بہت پہلے سے تمہارا دیوانہ تھا، شاید تب سے جب سے تمہیں پہلی بار پارو کہا تھا، یا پھر تب سے جب تمہیں میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری طرف لپکتا تھا اور تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تمہارا رویہ ایسا ہی ہو رہا تھا، تو میں اپنے آپ کو روکنے لگا۔ میرا تمہاری طرف لپکنا کم ہونے لگا، اور ربیہ کی شادی پہ تو میں سچ مچ تمہیں دل سے نکال بیٹھا تھا۔ تم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے بے قدر اور غیر اہم کر دیا تھا، بلکہ میری توہین میں ذرا کسل نہیں چھوڑی تھی۔ تب میرا دل تمہارے خلاف ہونے لگا۔ میں نے منگنی سے انکار کر دیا، لیکن اماں باز نہیں آئی، اور میں انگلینڈ جانے کے بعد بھی تمہارا توہین آمیز انداز نہیں بھول پایا۔ اس لیے رینا کی ذرا سی توجہ بھی محبت لگنے لگی، اور اپنے احساسات کو بھی محبت کا پہناوا پہنا دیا۔ لیکن در حقیقت میں تم سے بدلہ لے رہا تھا، اس لیے تو اچانک ہی رینا کو ساتھ لے آیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم اکڑ دکھاؤ گی تو میرے لیے ہزاروں تیار ہوں گی، لیکن ان ہزاروں میں تم نہیں ہوگی، میں یہ بھی جانتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ مجھے رینا سے اپنائیت اور انسیت ہونے لگی۔ وہ میرے لیے اتنی خوبصورت جگہ، اتنے اچھے دوست، اتنی پرکشش جاب اور اپنا فیوچر چھوڑ آئی تھی۔ اس کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ نباہ کرنا میرا فرض تھا، جو میں پورا کرتا رہا۔ کبھی کبھی رینا کو تمہاری بہت فکر ہوتی تھی، وہ تمہارا سوچ کر شرمندہ بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ انہی دنوں ہمیں اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا۔ ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب اماں ابا اور تمہارا خیال آتا تو میں بہت بوجھل ہو جاتا تھا، اور اپنی جگہ پہ مجرم بن جاتی تھی۔ شاید اسی لیے بہت جلد سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔
पारो, तुम्हारा मुकाम अपनी जगह, मगर रीना भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैं उसका एहसान मंद हूँ। उसने मेरा कदम कदम पे ख्याल रखा, मेरा एहसास किया। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब अम्मा ने दोबारा शादी का जिक्र छेड़ दिया, जो मुझे अच्छा न लगा। और फिर अम्मा का तुम्हारे लिए इतना प्यार मुझे चिड़चिड़ा करने लगा था। मेरी कैफियत इतनी अजीब थी कि मुझे हर चीज़ से बेजारी होने लगी थी। मैं समझता था अम्मा खुद ख्वाह मख्वाह तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, हालांकि तुम्हें किसी की मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर तुम थोड़ी सी भी मोहब्बत अम्मा अब्बा ने रीना को दी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। पहले रोज़ से ही उसे घर से निकाल देना मुझे बुरा लगा था, इसीलिए मुझे तुमसे बैर हो गया। लेकिन ये बैर कब तक चल सकता था? शादी के बाद तुम्हें जितना अपने पास देखता, मेरी सालों से परवरिश पाती मोहब्बत उतनी ही जागती थी। इसीलिए ज़्यादातर शहर में ही रहता था ताकि तुम्हें भी कुछ सबक सिखा सकूं, मगर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका था। तुमने मेरी तवज्जो की लगामें खींचना शुरू कर दी थी। मैं कदम कदम पे डगमगाया और फिर एक रोज़ सचमुच ही डगमगा गया। पारो, तुम यकीन करो, हमेशा तुम्हारे पास आकर मैंने अपने आप से जंग की है। बहुत मारा तुम्हारी मोहब्बत को, लेकिन सच कहते हैं मोहब्बत मर नहीं सकती। ये सिर्फ मारने के फ़न जानती है, मरना इसकी तकदीर नहीं, क्योंकि मोहब्बत एक बेवजूद चीज़ है और हमेशा वही चीज़ मरती है जिसका कोई वजूद होता है। मोहब्बत का वजूद नहीं, इसलिए वो मर नहीं सकती। वो सिर्फ रूह है, नज़र ना आकर भी अपने आप को मनवाने वाली, और हमेशा वही चीज़ फतह हासिल करती है जो ना होकर भी सब कुछ होती है। और तुम्हारी मोहब्बत भी मेरे लिए सब कुछ थी, इसीलिए आज फतह पा चुकी है। मुझे सचमुच बच्चों से चिढ़ हो चुकी थी। एक बच्चे को तख्लीक करने की खातिर रीना जान से गुजर गई, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम भी इस तकलीफ़ से गुजरो। शायद मैं अंदर से खौफजदा हो चुका था, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरे सारे खौफ मिट गए हैं, बल्कि मेरे कई और खदशात भी ख़त्म हो गए हैं। मेरे सीने में सोए हुए जज्बात इनकी मासूम मोहब्बत ने झंझोड़ के रख दिए हैं। मैंने आज उनके सामने अपने सारे हथियार फेंक दिए हैं, और आज मैं तुमसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें सताने के लिए तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारी मोहब्बत दिल में दुबाए रखी। आज उसने हाले दिल साफ कह सुनाया था। और पारो रोते रोते बेख्तियार मुस्कुरा दी। अजमीर ने अपने सीने पे सर रखे मुस्कुराती हुई पारो को हैरत से देखा, जो अभी भी आंसू बहा रही थी। क्यों, क्या हुआ? इसने वजह पूछी। मलिक साहब, अगर आपने मेरी मोहब्बत अपने दिल में दबा के रखी थी तो कौन सा मैंने आपकी मोहब्बत ख़त्म कर दी थी? मैंने तो इससे भी ज़्यादा दबाई हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरान हुआ। सच्ची पूछो मलिक साहब, तुम रबिया बाजी की शादी के मौके पर बहुत अच्छे लगे थे, और बकौल शन्नो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया था, इसीलिए तो मैंने भी डिग्री ली है। आखिर तुम जो पढ़े लिखे थे। क्या? अजमेर बिदक गया था। पारो, और प्यार? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। वो सर झटकने लगा और पारो इजहार करने के बाद मुतमईन खड़ी थी। झूठ बोल रही हूँ ना? अल्लाह सोने दी कसम मलिक साहब, आंखों से दिल तक और दिल से ज़ुबान तक सच है। लेकिन मैं नहीं मान सकता। मान लो, फ़ायदे में रहोगे। वो उसे छेड़ने लगी और अजमेर बेयकीन था। अच्छा, इधर आओ, इसने हाथ फैलाकर कहा। पारो ज़रा झिझकी, फिर उसके हाथ में हाथ दे दिया। इसने पारो को करीब कर लिया। वो उलझी उलझी नज़रों से देखने लगी, कुछ बोल ही ना पाई। अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मेरी हो पारो। वो मज़ीद फैलने लगा तो पारो ने भागने का सोचा, लेकिन अब भागना इतना आसान भी नहीं था। सारी दौड़ें तो वो उसे खुद थमा चुकी थी।